बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सूबिया खान और आप देख रहे हैं DTV NN और देसी TV USA की नशरियात। हमारे प्रोग्राम सितारों की दुनिया में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। और जैसे कि नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मैं अपने प्रोग्राम में मदऊ करती हूँ, उनको मुतारिफ़ करवाती हूँ और आपसे, और हमारी कोशिश होती है कि हम जानें कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने शोबे से रिलेटेड, वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं या वो क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज़ है, उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। आज भी हमारे साथ जो एक सियासी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो में, और जिनका ताल्लुक PMLN से है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PP-15 रावलपिंडी कैंट से, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब मजहबी हम आहंगी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान जी, मैं बात कर रही हूँ राजा मोहम्मद उमर साहब की। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव गिवन अस टाइम, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये कि हम शुरू करेंगे, पहली बात तो यही शुरू होती है कि नून लीग की हुकूमत है और नून लीग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट में PMLN आई है तो साथ ही महंगाई भी बहुत आ गई है और हालात इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। तो इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जिस तरह आप गवर्नमेंट के हवाले से जो बात कर रही हैं, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की हमारे, तो इसमें जो है ना, आप ये देख रहे हैं कि अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं पर हमें जो दूसरी पार्टी है PTI जिसका नाम है, वो हमें काम नहीं करने दे रही। वो उनकी सिर्फ एक ही रट है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। हम कहते हैं इलेक्शन भी हो जाएंगे, पर जो उन्होंने 4.25 साल में इस मुल्क को बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क को उन्होंने तबाही के नहज पे पहुँचाया, हम उस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमें टाइम चाहिए, ताकि उस चीज़ को हम जो इन्होंने 4.25 साल में आवाम के साथ किया, मतलब किसी भी किस्म का कोई इन्होंने रिलीफ ना दे सके और ये इनकी गवर्नमेंट नाकाम रही, तो उस चीज़ को हम बेहतरी की तरफ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमारी पार्टी की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज साहिबा साहब, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि हम अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें, जितने भी हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं उसके लिए। चलिए, ये रिलीफ हम चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए, बिकॉज़ अभी तो रमज़ान भी करीब है और रमज़ान के आने से पहले ही इतनी महंगाई है, तो रमज़ान आने के बाद कितनी महंगाई होगी, क्योंकि लोग कहते हैं जैसे ही रमज़ान आता है साथ में महंगाई भी आती है, जैसे वो उसकी जुड़वा कोई बहन है, तो वो भी साथ साथ चल रही होती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आपने ज़िक्र किया रमज़ान शरीफ का। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, इससे पहले भी जब हमारा मुस्लिम लीग नून का दौर था, उसमें रमज़ान शरीफ आए तो उसमें हमारे कायद ने अपनी आवाम के लिए सस्ती रोटी, सस्ता आटा, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। तो अब थोड़ा सा अभी आप ये देख लें कि जो मुश्किलात बनी हुई हैं, वो इससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट ने मुश्किलात बनाई हैं, उसको सेटल करते हुए थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो हमारे आप देख लें जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, वो दिन रात मेहनत कर रही है कि हमारे मामलात, हमारे मुआहदे IMF से हों, ताकि हमें कर्जा भी, लोन भी मिल सके और उसके बाद हम इस आवाम के मामलात जो भी हैं उसको लेके आगे चलें। तो जो IMF की इतनी कड़ी शराइत हैं, उन शराइत को फुलफिल करना तो भी बहुत मुश्किल है, और वो मेरे ख्याल से इतनी सख्त शराइत हैं कि आवाम भी उनसे काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। इन शराइत को आप समझते हैं कि उनकी मतलब थोड़ी इसमें नरमी आ सकती है इन शराइत? देखें जी, IMF की जो शराइत हैं, वो जब ये PM साहब थे, इमरान खान साहब, ये उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हुए थे, वो आज जो है ना हम उस चीज़ पे जो है ना भुगत रहे हैं, और उस चीज़ को जो है ना हम अब मैनेज में ला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने इस ये IMF के साथ जो एग्रीमेंट करके इस आवाम का यकीन करें, उसने, मैं कहता हूँ रोटी का जो टुकड़ा एक होता है वो भी छीन ली है।
روٹی کا چکر. اچھا, یہی چیز جو ہے جب عمران خان کی حکومت تھی تب کہا جاتا تھا کہ جی نون لیگ سب کھا گئی ہے, نون لیگ نے یہ کر دیا ہے, وہ یہ ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, انہوں نے سب کچھ چوری کر لیا ہے. اب آپ آئے ہیں, اب آپ کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ, جو کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کے کارکنان کو پکڑا جاتا تھا, اور اب جو کہ ہے جب پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے. اور اس میں آپ ذلِ شاہ کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی وفات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ مجھے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں جی, ذلِ شاہ ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر تھا, جالا تھا. برحال ہم مسلم لیگ نون کے ہیں, برحال ہم بھی اس کا جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہم بھی جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا غم زدہ ہیں, ان کے دکھ میں شریک ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور اب یہ دیکھ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ حالات دیکھ لیں, یہ اس ذلِ شاہ پہ بھی جو ان کے لیے اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی, یہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. یہ اس پہ بھی جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو الزام ٹھہرا رہے ہیں, صرف ایک جھوٹ کا پلندہ بنا کے. حالانکہ اس کی وہ کل ساری چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ ان کی گاڑی کے ان کے ہی بندے کی گاڑی کے ہٹ کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی وفات ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ اس پہ بھی سیاست بنا لی ہے. بہت سارے لوگوں کا کچھ اور کہنا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ ڈنڈے لگنے سے ہو گئی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی کے آگے آ گئے. ویڈیوز سوشل میڈیا پہ میرے پاس بھی وہ ویڈیوز آئی ہیں, ویڈیوز سامنے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس اپنے ورکر کی جان لے لی اور اسی پہ جو ہے نا سیاست کرنا شروع ہو گئی. تو یہ کیا مطلب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ملک کو بھی جس طرف بھی لے کے جا رہے ہیں وہ تو صورتحال ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی, جہاں تک گرفتاریوں کی آپ نے بات کی, آپ یہ چیز دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ابھی یہ جو ٹائم ہے اس پہ مسلم لیگ نون کوئی گرفتاری نہیں کر رہی. گرفتاری جو ان پہ کیسز ہیں, ٹھیک ہے, قانون اپنا راستہ خود لے رہا ہے. اس میں نہ کسی ہماری گورنمنٹ وفاق گورنمنٹ کا ہاتھ ہے نہ کچھ. آپ دیکھیں کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, ہمارے قائدین کو انہوں نے گرفتار کیا اور 6 مہینے سال جناب, اور کتنی پیشیاں جو ہے نا ہمارے قائدین نے بھگتی ہیں. یہ تو ہفتے بعد 10 دن بعد کوئی 15 دن بعد یہ رونے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ تو ہم نے جس طرح انہوں نے انتقامی کام کیا تھا نون لیگ کے ساتھ, اس کے اگینسٹ میں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک رتی برابر بھی ان کو نہیں ہماری جو ہے نا گورنمنٹ نے کیا. جی, ہم اس پہ بھی اور بات کریں گے, مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں صوبیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کی دنیا پروگرام دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این کی نشریات کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں راجہ محمد عمر صاحب, جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں PP-15 راولپنڈی کینٹ سے, قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مذہبی ہم آہنگی کے سینٹرل کوآرڈینیٹر آل پاکستان بھی ہیں. جی, ہم بات کر رہے تھے راجہ صاحب اس سے پہلے, بریک سے پہلے, کہ جو عوام کے حالات ہیں اور جو نون لیگ کی طرف سے جو شرائط IMF کی مانی گئی ہیں, اور اس کے بعد جو عوام کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں نا مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو آگے ہم بات کریں گے, کنٹینیو کرتے ہیں اسی چیز کو. رمضان آ گیا ہے, تو رمضان میں آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کوئی ریلیف دیں گے عوام کو؟ جی انشاءاللہ. آپ کی پہلے جو آپ نے بات کی کہ IMF کے حوالے سے, تو یہ میں ذمہ دار جو مہنگائی کا طوفان عوام پہ آیا ہے, اس کا ذمہ دار میں جو سابق PM ہے عمران خان, میں یہ اس کو سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ اسی نے اس طرح کے ایگریمنٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ آج ہمارے جو ہے نا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے.
ٹھیک ہے، اس نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے، جو ہمارے ابھی آج جو ہے نا لون لینے میں اتنی ساری شرائط کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ سارا بوجھ عوام پہ جا رہا ہے، اور میں اس کا ذمہ دار جو ہے نا عمران خان کو ٹھہراتا ہوں۔ اچھا، ویسے یہ تو بات ایک عام سی ہو گئی ہے نا، نون لیگ پی ٹی آئی کو ٹھہراتی ہے ذمہ دار، اور پی ٹی آئی ٹھہراتی ہے نون لیگ یا پی 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 کو ذمہ دار۔ یہ جو کہانی ہے یہ ہم ازل سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ابھی چل بھی رہی ہے، اور ابھی ہم آگے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات سے آپ سٹارٹ دیتا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ ابھی اس سے پہلے جب ہمارا مسلم لیگ نون کا دور تھا 2018 سے پہلے، آپ اس سے پہلے مہنگائی کی ریشو دیکھ لیں، ڈالر کا دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ڈیزل دیکھ لیں، مطلب ساری چیزوں کا وہ آپ اس کا مناظرہ کریں، دونوں چیزوں کو، ان کی گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ۔ 2018 کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، وہ آپ یہ اس میں جب مناظرہ آپ کریں گے تو ساری چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور پونے 4 سال میں سوائے انہوں نے پی ٹی آئی نے انتقامی کارروائیوں کے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ دو، اس کو اندر ڈال دو، اس پہ جھوٹا کیس ڈال دو، اس پہ یہ چیز ڈال دو، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تو ابھی ہماری گورنمنٹ کو 8-10 مہینے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، وہ بھی ہماری وفاق میں ابھی گورنمنٹ ہے، تو وہ دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے قائدین لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے پہلے بھی اس ملک کو اندھیروں سے نکالا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی نکالیں گے۔ بالکل جی، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اندھیروں سے نکالے۔ گرفتاری کی بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کے بارے میں کہا گیا تھا، ہمارے جو فارمر پی ایم ہیں ان کی گرفتاری کا سنا تھا، اور پھر سنا ہے کہ ایک طرف سے تو وہ ملتوی کر دیا گیا ان کا کیس، لیکن توشہ خانہ والا جو ہے وہ ابھی 16 کو سماعت ہے، اور اس پہ بھی ابھی بات چلے گی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ یہ توشہ خانہ والی جو بات ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک تحفہ دیا ملک کے سربراہ نے، وہ چیز انہوں نے اگر لے لی ہے وہاں سے توشہ خانہ میں، وایا انہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں اس پہ، ہمارے جس کے لیے کل کائنات بنی، خانہ کعبہ کی تصویر تھی اس گھڑی پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ نے لے لیا تو کم از کم اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یار یہ نہ کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے مطلب پاکستان کی عوام کا جو ایک وہ ہوتا ہے غرور، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا، مجھے نہیں پتا اس میں صحیح انہوں نے کتنے کی بیچی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے کام ملک کا پی ایم ہو کے اس طرح کے کام، یہ تو وہ لوگ کام کرتے ہیں جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں، جو ان کاموں میں ہے، ہیرا پھیری کے کاموں میں، ادھر سے لی ادھر دی، ادھر سے لی ادھر دی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو ایک تحفہ ملا ہے، ایک ملک کے سربراہ نے تحفہ دیا، تو وہ اگر آپ نے اول تو وہ توشہ خانہ میں، اگر وہ توشہ خانہ سے آپ نے لے لیا ہے تو اس کو آپ اپنے پاس ایک ایزا یادگار چیز بنا کے رکھیں، بجائے کہ آپ نشئی لوگوں کی طرح وہ چیز اٹھا کے آپ جناب علی مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، اور بیچ کے پھر اس کے بعد جھوٹی رسیدیں کبھی کس دکان کا بتاتے ہیں، کبھی کس دکان کا بتا کے۔ اچھا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، گرفتاری ہوگی ان کی؟ جی، ان کی گرفتاری ہوگی، ابھی تو وہ بات ہوئی ہے، اس دن مجھے اس دن پتہ لگا ہے، مجھے وہاں سے رپورٹ آئی ہے لاہور سے، کہ جس دن ہماری اسلام آباد کی پولیس وہاں پہ گئی ہے گرفتاری کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ وہاں پہ ان کے پی ٹی آئی کے ورکروں نے ہماری اسلام آباد پولیس، ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان سے بہت غلط رویہ کیا، وہاں پہ انہوں نے ہوٹنگ کی ہے، انہوں نے ان پہ جناب گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ عمران خان یہ اپنے ورکروں کو یا یہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، گرفتاری کی ہم نے بات کی، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے لیے تو ویسے بھی جوش و خروش اتنا پھیل چکا ہے کہ ان کے لیے عوام باہر آ چکی ہے۔ زمان پارک میں آپ دیکھ لیں تو لوگوں کی جو ہے نا وہ تعداد بڑھ گئی ہے کافی حد تک۔ تو اچھا، وہ میں بتاؤں ہمیں تعداد کس طرح بڑھی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے، اسی اسلام آباد پنڈی میں ہمارا سارا دن گزر ہوتا ہے، آنا جانا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب، ایک تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ذل شاہ جیسے معصوم ورکر، جن کو جناب علی یہ وہ جان کی بازی سے بھی ہار گیا، اور یہ ان کو جو ہے نا اس کو آج سیاست اس پہ، اس کے جنازے پہ سیاست کر رہے ہیں، یہ ایک چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جہاں تک بات ہے، جب وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو لاسٹ ٹائم بھی ہمیں بھی کچھ رپورٹس آئیں کہ
ایک دن اسلام آباد والوں کو کال ہوتی ہے کہ بھی آپ آ جاؤ فیملی سمیت, ٹھیک ہے. ایک دن پھر اس کے ویک کے بعد پھر پنڈی والوں کو کال ہوتی ہے بھی یہاں سے جو لے آؤ. پھر اس کے بعد گجر خان والوں کو, جیلم والوں کو, اٹک والوں, اس طرح کر کے مطلب یہ میں سمجھتا ہوں اکٹھا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنی فیملیز بچے لے کے آؤ. مطلب میں یہ کہتا ہوں کیا ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے پیشیاں نہیں بھگتی ہیں عدالتوں میں؟ ہماری مریم نواز صاحبہ نے نہیں بھگتی ہیں, میاں شہباز شریف صاحب نے نہیں بھگتی ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب نے نہیں بھگتی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے نہیں بھگتی. ساروں نے 100+ پیشیاں بھگتی ہیں. اچھا, پیشیاں بھگتنے سے ابھی اور پھر بھی کریں گے کہ یہ اداروں کے حوالے سے بھی تو بات ہوتی ہے نا, جہاں پہ اداروں کے بارے میں بات کی جائے, ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بات کی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے کہ جی وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کر رہے ہیں. یہ تو بدنامی کرنے والی بات ہو گئی نا کسی ادارے کے بارے میں. تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں آپ مطلب پولیٹیشینز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اب اداروں کو بھی جو ہے نا وہ بیچ میں انوالو کرنا شروع. اداروں کو میں یہ جو ہے وتیرہ یہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے, ہماری پاک آرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کے خلاف بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک آرمی, ہمارے ادارے, سیکورٹی فورس, ہماری جوڈیشلی, ان اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. یہ پی ٹی آئی والے جو یہ انہوں نے وتیرہ بنایا ہے کہ وہ پاک آرمی, پولیس, جوڈیشلی, ہماری سیکورٹی ایجنسیز, تو مطلب میں احساس ادارے, ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی سیاست ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا, ایک عمران خان نے اپنے جو آگے ورکرز ہیں ان کو یہ زبان دی ہوئی ہے کہ بھی میں بھی بات کروں گا جی اداروں کے خلاف اور تم لوگ بھی کرو. میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ادارے ہیں, ہمارا فخر ہے, ہماری پاک آرمی ہمارا فخر ہے, ہمارے سیکورٹی ادارے ہمارا فخر ہے, ہماری اسلام آباد پولیس, ایون پورے پاکستان کی پولیس ہمارا فخر ہے, پنجاب پولیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ پی ٹی آئی والوں کا جو یہ ایک انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, اس چیز کو بالکل ختم کرنا چاہیے. بالکل جی, ایسے ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اداروں کے بارے میں میرے خیال سے بات نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگ آپس میں اگر ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے نا ابیوزو لینگویج ہونی چاہیے. ابھی لاسٹ ٹائم آپ خود دیکھ لیں, اداروں پہ بات ہوتی ہے, ہمارے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور عمران خان پھر ہمارے اداروں کو جو ہے نا ڈسٹرب. بات یہ ہے, ہمارے اداروں کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہو اور آپ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, ہمارا پاکستان ہے, سیاست بھی ہوتی رہے گی, ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. اور جو ہمارے پاکستان کے محافظ ہیں, ہماری پاک آرمی ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے جوڈیشلی ہے, اور یہ اداروں کو, ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان پہ سیاست کرنی چاہیے. ان کو اپنا جو کام کر رہے ہیں سیاست اس پہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اور لاسٹ ایک کبھی آپ نے وہ کویسچن کیا پولیس کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کو لاسٹ ٹائم جو بات آپ کو میں نے بتائی بھی تھی کہ اس ٹائم جب اسلام آباد پولیس گئی ہے, ہمیں کل کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہ لیڈیز میں کھڑے ہوئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کون سا لیڈر ہے کہ جو اپنی عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کے بیٹھا ہوئے, آئے پیشی پہ آئے, گرفتاری ہوتی ہے تو گرفتاری دے. مرد دیکھیں جی, مردوں کے لیے جیلیں بنی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تو گرفتاری سے اس طرح مطلب ڈر لگتا ہے اور اپنے آپ کو جناب لیڈر کہتے ہیں. میں اس طرح کا لیڈر نہیں سمجھتا عمران خان کو. صحیح بات ہے جی. جو آپس میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشینز کی آپس میں جو بھی تنقید بازی ہوتی ہے یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں, ان کو میرے خیال سے اسی حد تک رہنا چاہیے. اس سے آگے اگر تجاوز کر جاتی ہے تو وہ آپ کے حساس اداروں پہ چلی جاتی ہے. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, ہاں جی, ہمارے راولپنڈی کینٹ میں ہمارے ایکس ایم پی ہیں اور ایکس ایم این اے ہیں. ایکس ایم این اے ملک ابرار صاحب اور ایم پی اے ملک افتخار صاحب مسلم لیگ نون کے. انہوں نے ماشاءاللہ کینٹ کی میں کہتا ہوں تقدیر بدل دی ہے. اچھا, انہوں نے کینٹ میں فلائی اوور, بہت سارے کام, میں کہتا ہوں میں آپ کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو شاید پروگرام ٹائم ختم ہو جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے, وہ ہر لوگوں کے غمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میں بھی انفارمیشن سیکرٹری ہوں ملک صاحب کا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, ہمارے مسلم لیگ نون نے
لوگوں کو ڈلیور کیا ہے اور ان کے ساتھ چلے ہیں ہر طرح سے. اور آپ یہ دیکھ لیں ان کے دور اقتدار میں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی وزیر ایم این اے ایم پی اے اپنے حلقوں میں نظر نہیں آیا. انہوں نے صرف پیسہ بنایا ہے, قبضہ گروپ کیا ہے کام, اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. چلیں جی, اب آگے مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کیا ہوں گے یا نہیں, ایکسپیکٹڈ ہیں؟ جی دیکھیں جی, ہم یہ انہوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ جی الیکشن نہیں کروا رہے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ اس ٹائم حالات کدھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ الیکشن کے لیے بھی اربوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ ملک کے تھوڑے سے حالات سٹیبل ہو جائیں, تو اس کے بعد یہ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, الیکشن بھی ادھر ہی, ٹھیک ہے. ایسا کسی قسم کا جو انہوں نے ایک وہ جھوٹا لوگو بنایا ہوا ہے کہ جی نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو اب الیکشن جو ہے نا ان کی جماعت کچھ عرصے میں آئی ہے, تو میاں صاحب ماشاءاللہ 3 بار تو پی ایم رہ چکے ہیں وہ پاکستان, تو وہ الیکشن ہی لڑ کے آئے ہیں. ٹائم پورا بھی نہیں کر سکے کبھی. دیکھیں وہ ایک الگ چیزیں ہیں, دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے, ٹائم پورا نہ کرنا یا کرنا, تو کیا آیا الیکشن کے ذریعے آئی ہیں نا جی, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا, ابھی ہمارے پروگرام کا دورانیہ تھوڑا سا مختصر ہے, تو کوئی آپ پیغام ایسا جو دینا چاہیں, جو آپ کے ساتھ آپ کے کارکنان ہیں, آپ کے جو دوست احباب ہیں, یا نون لیگ کے حوالے سے عوام کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہی میسج دوں گا کہ اپنی پاکستان کے جو ہمارے عوام ہیں مسلم لیگ نون کے, میری طرح جو ورکر ہیں, کہ انشاءاللہ تعالی اچھا ٹائم آئے گا. اور ابھی ہمارے قائد دن رات اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مشکل وقت اس پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمیں 4.25 سال میں دیا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے قائدین, تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف, اداروں پہ نہ سیاست کی جائے اور نہ اداروں کے خلاف بات کی جائے. اور اسپیشل یہ میرا پیغام ہے جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں, کہ بھی کم از کم آپ یہ چیز دیکھیں کہ اپنے ملک پاکستان اور اپنے ادارے پاک آرمی اس چیز کا احترام کریں اور اپنی حدود میں رہ کے بات کیا کریں. میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بالکل جی, اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اور ہمیشہ کسی کی دل آزاری سے بچنا چاہیے, کیونکہ ہم بات تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس کی دل آزاری کر رہے ہیں. اور یہ پھر, اور میں سمجھتا ہوں یہ جب سے یہ چیز ہوئی ہے, ابھی آ کے سیاست کا بہت سارا جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ پہلے بڑی اچھی سیاست تھی, اب آ کے عمران خان نے سیاست کے ٹرینڈ کو خراب کر دیا ہے. سوشل میڈیا نے بھی بہت خراب کی, اور خاص کر کے جو پی ٹی آئی کی یوتھی ہیں, میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مہربانی کرو کہ تھوڑا سا جو ہے نا تم تمیز کے دائرے میں رہ کے جو ہے نا ہر چیز کو دیکھا کرو. جی ناظرین, یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہاں پر میں بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں عمر صاحب, آپ نے, راجہ محمد عمر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے بزی اسکیجول میں سے, اور ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہماری حکومت اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ کس لیول پہ ہے, اور کہاں پر وہ غلطیاں کر رہی ہے, یا کہاں پر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کہاں پر غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ناظرین, یہیں اسی بات سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.